अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 34 से हमने तफसीर आज पढ़नी है। अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ आयत 34 में कि हमारी इस स्कीम में इंसान के इम्तिहान को समझने के लिए उन्हें वो वाकया भी सुनाओ। इससे पहले क्या वाकया हुआ था आपको याद होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने की स्कीम बनाई, फिर उनको पैदा किया, फिर उन्हें इल्म, अकल, फहम, सलाहियत, खिलाफत के मनसब से नवाजा। अब अल्लाह ताला यहाँ पे वो सब कुछ देने के बाद क्या कहते हैं, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, तो वो सजदा रेज हो गए, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस नहीं माना। सजदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज आया आदम, फरिश्तों से कहा, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा सजदा करे, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब हम इसको खोलते जाते हैं लफ्ज को। सजदा असल में क्या था? क्या अल्लाह ने उन्हें ये कहा था कि इबादत वाला सजदा करो, अपना सर, अपनी पेशानी बिल्कुल जमीन पर टिकाओ जैसे हम नमाज में सजदा करते हैं? नहीं। सजदा इससे मुराद होती है झुकना। झुकना दो तरह का होता है, एक पेशानी और नाक को जमीन पर रखना जैसे हम अमूमन वाकिफ हैं सजदे के नाम से ही। दूसरा, किसी के आगे ताजीम के तौर पर सर झुकाना, बेंड करना, रुकू की माने। अब फरिश्तों ने इबादत वाला सजदा नहीं किया था, बल्कि ये एक ताजीमी एहतराम वाला सजदा था, अल्लाह के हुक्म से किया था। अल्लाह ने कहा वइज़ क़ुलना, अल्लाह कहते हैं और वो वक्त याद करो जब हमने कहा फरिश्तों से, क्या कहा? उसजुदू, सजदा करो। उस वक्त के लिए जायज था, अल्लाह ने कहा था, लिहाजा उस वक्त के लिए जायज था। लेकिन आज के दौर में ऐसा सजदा किसी के लिए भी जायज नहीं, यानी रुकू वाला सजदा भी जायज नहीं है। दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं है ना, लेकिन इसको जो एक हिस्सा उसका आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकाकर अल्लाह ने उस वक्त उसको जारी किया, अब वो भी खत्म। अब सिर्फ ये सजदा, रुकू और सजदा किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। फसजदू, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस, इब्लीस कौन है? इब्लीस का लफ्ज अलिफ बे लाम सीन से निकला है। इसको कहते हैं मायूस, गमजदा। यानी इब्लीस के मायने पे गौर करें आप, मायने क्या है इसका? मायूस और गमजदा। अल्लाह की रहमत से खुद भी मायूस है और लोगों के अंदर भी मायूसी फैलाता है, रहमत से मायूस करता है लोगों को। इब्लीस उस जिन का लक़ब जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। इसके बारे में जो बात हमें पता चलती है वो ये कि हजारों साल से ये बहुत ज्यादा इबादत गुजार था उस टाइम ड्यूरेशन में, जबकि जिन अल्लाह की इंतहा दर्जे की नाफरमानी में मसरूफ थे, इसके साथी जिन जो थे, जमीन में फसाद और उन्होंने खून रेजी मचाई हुई थी। लेकिन ये मुसलसल अल्लाह की इबादत करने वाला जिन था, इबादत गुजार जिन था, मुत्तकी जिन था, परहेजगार जिन था ये। लेकिन उसने क्या किया? सब ने सजदा किया, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने क्या कहा? अबा वस्तकबरा,
دو رویے اس کے سامنے آئے، ایک ابا کا اور دوسرا وستکبر کا، یعنی انتہا درجے کے تکبر کا، ایروگینٹ ہونے کا اس نے مظاہرہ کیا۔ اس نے سجدے سے انکار کر کے، فرما برداری سے انکار کر کے، علم کی فضیلت کو جھٹلا کے اس نے تکبر، حسد کو چنا، اس نے انا کو چنا۔ اس نے کہا، سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس کے اس وقت کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اتنا اس کو تکبر آ گیا، وہ خود کو نسلی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے خود کو برتر سمجھ رہا تھا۔ اس کو اپنے نسل پہ گھمنڈ تھا، اور انسان کی جو حیثیت اور مقام ہے، اس کا مٹی سے پیدا ہونا اس کے لیے ایک بہت بڑی آڑ بن گیا کہ میں کیوں جھکوں اس کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہو گیا، کافرین میں شامل ہو گیا۔ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کفر صرف زبان سے انکار کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے سے انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ ان زبان سے نہیں میں نہیں مان رہا، اللہ نے کہا جھک جاؤ، جھکنا ہی تھا نا، اکڑ گیا اور کفر کر بیٹھا۔ ابلیس سوچ لیجئے کتنا بڑا اپنے وقت کا مومن جن تھا، مومن ہی تھا نا، عبادتوں میں مصروف تھا، سارا کچھ کر رہا ہوگا اس وقت اپنے حساب سے، تبھی اللہ نے اس کو ان جنات سے ہٹا کر سائڈ پہ فرشتوں کی ایک طرح سے صف میں اس ایریا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ اللہ نے ٹائٹل کیا دیا اس کو؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ٹائٹل لگ گیا، لقب مل گیا اس کو۔ اصلاً یہ سجدہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے جھکنے کی علامت تھا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے، اطاعت کرنے، عاجزی کرنے کے لیے ایک سمبل تھا۔ یہ صرف ایک سجدہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ عاجزی تھی، بہت کچھ تھا اس کے پیچھے۔ اللہ کی عظمت کا اعلان تھا کہ ہاں، اللہ کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس نے اس چیز کا انکار کیا، اللہ کی بڑائی کا انکار کیا۔ اس سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے تھے کہ اگر تمہیں میری کسی بات کی حکمت سمجھ نہ آئے تب بھی میرا حکم مانو، کیونکہ حکم دینے والی ذات میں ہوں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں مجھے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے انسان کے سامنے، تو نہیں سمجھ آ رہی، پھر بھی ماننا تھا، لیکن یہاں وہ فیل ہو گیا اور اکڑ بیٹھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سجدہ یہاں پہ بظاہر اللہ نے کہا نا فرشتوں کو کرنا ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت کی جو مخلوقات تھی ان میں سے جنات زیادہ پرومیننٹ ہے، سب شامل تھے اس پر، لیکن چونکہ یہ افضل مخلوق تھی اس وقت سجدے، لہٰذا اس رشتے افضل مخلوق تھے، لہٰذا ان کو حکم دیا گیا اور ان کے بارے میں آ گیا۔ اگلی آیت کا اگلا ہی ٹکڑا الا ابلیس بتا رہا ہے کہ باقی اوروں نے بھی سجدہ کیا تھا، صرف فرشتوں نے ہی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس سے ہمارے لیے ٹیک اویز کیا ہیں؟ جیسے میں نے جب قصہ آدم و ابلیس شروع کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک آیت ہمیں بہت زیادہ سبق دے رہی ہے۔ اب یہ آیت 34 کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ فرشتوں کا سجدہ کس کے حکم پہ تھا؟ اللہ کے حکم پہ تھا، اللہ کے احترام میں انہوں نے سجدہ کیا، اپنی عاجزی شو کی۔ ابلیس کا انکار کیا سکھاتا ہے؟ تکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں
کہ جس کے اندر اللہ کی 100% اطاعت نہ ہو. من مانے ایریا میں اطاعت کر لینا اور باقیوں کو چھوڑ دینا، یہ کیا عبادت ہوئی؟ یہ کیا اطاعت ہوئی؟ یہ تو شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کی روش ہے. پھر تکبر آیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کسی قسم کا تکبر اس کا سامنے نہیں آیا تھا ہزاروں سال سے، لیکن اس لمحے نے اس کو مومن سے شیطان بنا دیا. کتنی سخت بات ہے. پھر ہمیں یہ بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ علم اور عاجزی انسان کو اللہ کے ہاں بہت بلند مقام عطا کرتی ہے. کیا چیز؟ عاجزی. جبکہ تکبر، ایگو، انا، حسد انسان کو اللہ کے ہاں گرا دیتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. میں کچھ نہیں ہوں اللہ، میرا علم، میرا مال، میری صلاحیتیں، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرا گھر بار، یہ سب کچھ ہے اللہ تو نے دیا، تو نے عطا کیا، سارا کریڈٹ تجھ پہ جاتا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو نے مجھے دیا، تو نے مجھے نوازا، تو میں اس مقام پہ پہنچا یا پہنچی. جب انسان سب کچھ پا کر اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ نیچے لے کے جاتا ہے اللہ کی خاطر، لوگوں کے اندر اپنی مشہوری کے لیے، شو آف کے لیے نہیں، پیور اللہ کے لیے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے. اللہ ہمیں ایسی عاجزی عطا فرماتے جو کہ ہمیں فرشتوں کے ہاتھ دیکھنے کے لیے نظر آتی ہے اس مثال کے اندر. اور پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو یہ بات جاننی ہے کہ اصل عزت نور سے پیدا ہونا یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت اللہ کی فرما برداری ہے. لیکن ایک نور سے مخلوق پیدا ہوئی اور ایک نار سے ہوئی. اللہ نے کس کو چنا کہ جس کے اندر عاجزی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ درجہ دیا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اس وقت کی اشرف ترین مخلوق تھی فرشتے. اب آدم علیہ السلام کی اولاد کے یہ بات شایع نشان نہیں کہ وہ کسی مخلوق کے سامنے خود کو جھکائے، یعنی اس کے سامنے تو باقی مخلوق جھکی، اب وہ کسی کے سامنے جھکے. یہ تو انتہا درجے کی اپنی ذات کی، اس کی ہستی کی توہین ہے کہ جو مقام اللہ نے اس کو دیا اس نے اس مقام کو ہی بلا دیا کہ میرا تو بہت اعلیٰ مقام تھا، ساری مخلوقات تو میرے سامنے سجدہ ریز تھی، آج میں دوسروں کے سامنے سجدے کرنا شروع ہو گیا، اور یہ اللہ کی بھی توہین ہے. پھر اس کے بعد اسی آیت سے بنی اسرائیل کے لیے سبق مل رہا ہے. وہ جو نبی امی کے معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فرشتوں کی صف میں شامل ہونے، یعنی وہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے شیطان کی پیروی کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا. ان کو سمجھایا جا رہا ہے قصہ آدم و ابلیس سنا کر کہ اپنے باپ آدم کے پیچھے چلو، اس شیطان کے پیچھے مت چلو. لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، جان لیا کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کے آنے کی خوشخبری ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن کس فتنے میں مبتلا ہوئے کہ ہم تو نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہمارا مقام مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہ نبی اگر ہمارے خاندان بنی اسرائیل سے آتے تو ہم ان کو مانتے، اب چونکہ یہ بنی اسماعیل سے آیا ہم نہیں مانتے، وہ خاندان ہمارے نزدیک اتنا مقام نہیں رکھتا. استغفر اللہ. تو کیا دیکھیں کون سا طریقہ تھا؟ بالکل 100% ابلیسیت والا رویہ تھا. یہ قصہ ایسے ہی نہیں یہاں پر آ، اس قصے سے ان کو بھی لیسن دیا جا رہا ہے، اس قصے سے ہمیں بھی لیسن دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو بہت اہم بات اس قصے سے مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے
کہ زندگی کے بے شمار امتحانات آتے ہیں، زندگی کے اندر بے شمار موقع آتے ہیں، ان میں جو بہت ہی سخت امتحان ہے اور بڑا امتحان ہے وہ انا کا امتحان، وہ تکبر کا امتحان ہے۔ اور تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی کہ تکبر رد حق کا نام ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام، خود پسندی انا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کو ہم اور کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میں، میرا، میری، میری اولاد، میرا گھر، میری گاڑی، میرا شوہر، میرے والد، میری جاب، میرا سٹیٹس، میں، بس میں۔ اللہ کا کہیں وہ ذکر ہی نہیں، اللہ کی کہیں بات ہی نہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا، میں کیا، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا اندر کا مرض ہے جو ساری عبادات کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جو سارے علم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، تقوی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا چیز؟ انا، میں، میں سے بچنا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اس قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے۔ یہ جو انا ہے یہ کیا کرتی ہے؟ معذرت کرنے سے روکتی ہے، یعنی آپ کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، آپ سوری نہیں بولیں گے۔ میں کیوں سوری بولوں؟ اور سوری بولتی ہے میری جوتی، میں سوری بولوں تو میں دب جاؤں اور وہ پھر میرے سر پہ چڑھ جائے، اور میں نے چھوٹے سے کوئی غلطی کی ہے تو میں چھوٹے سے سوری کروں، میں کیوں کروں، میں تو بڑی ہوں۔ جب انسان کو کے اندر عاجزی آتی ہے نا، پھر سوری اس کو مشکل نہیں لگتی، پھر فوراً سوری کر لیتا ہے۔ لیکن انا سچ ماننے سے روکتی ہے، سوری کرنے سے روکتی ہے، حق سننے سے روکتی ہے، نیکیوں کو سنبھال کر رکھنے سے روکتی ہے، بلکہ یہ انا نیکیوں کو ضائع کرواتی ہے، بچاتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلایا کہ دیکھیں پلیز، دیکھیں بعض دفعہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، یا وہ کسی حسد میں ہوتا ہے، یا انا کی وجہ سے اس کا دماغ کافی مت ماری گئی ہوتی ہے، اس کو ریئلائز کوئی دوسرا کروائے، سیکنڈ پرسن اس کو کہے کہ یہاں میرے خیال میں آپ کا رویہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کیا کہے؟ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کب غلط کیا؟ دوسرے میرے سے زیادتی کرتے ہیں، دوسرے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں میرے ساتھ، میں ہی جھکوں، میں ہی سوری کروں، میں کیوں سوری کروں؟ یعنی آگے سے بحث بحث بحث، بجائے اس کے کہ فوراً مان لیا جائے کہ واقعی اگر کوئی مجھے توجہ دلا رہا ہے تو میری غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ایسے ہی مجھے توجہ دلا رہا ہے پھر بھی میں غور تو کروں نا، اور میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھے یہاں پہ کیا رویہ اختیار کرنا، آدم علیہ السلام والا یا شیطان والا۔ آدم علیہ السلام کا رویہ سوری کرنے والا رویہ، شیطان کا رویہ نہیں تھا۔ ایسے ہی دو کریکٹر میں نے آپ کو کہا کہ ایک کو توجہ دلائی کہ آپ کو دیکھ لیں، بڑی معذرت، بڑی حکمت سے، بڑے پیار سے، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں اس نے کہا میں نہیں، آپ غلط ہیں، میں غلط نہیں ہوں۔ دوسرا ایک کریکٹر ہے جس کو توجہ دلائی گئی تو اس نے کہا کہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے میری توجہ دلائی، بالکل میرے ذہن سے نکل گیا تھا، مجھے اتنا شدید غصہ آیا ہوا تھا کہ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، اور میری زبان، میرا عمل، میرا کردار بالکل الٹ چلنا شروع ہو گیا تھا، واقعی شیطان نے مجھے ہائی جیک کر لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ نے مجھے توجہ دلائی، آئندہ میں دھیان رکھوں گی۔ بس یہ جو چیز ہے نا، یہ جو رویہ ہے، اللہ کو یہ رویے پسند ہیں عملی زندگی کے اندر، اور خاص طور پر ان جگہوں کے اوپر جہاں میرے بندوں کے ساتھ تعلقات، میرے بندوں کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے۔ عاجزی علم کو بڑھاتی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے ہم نے۔ قرآن کلاسز سے جڑنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ قرآن ہماری توجہ بار بار ڈائیورٹ کرواتا ہے کہ تم غلط راستے پر جا رہی ہو،
इंडिकेटर जैसे लग जाता है ना कि आप गलत हैं, आपको बोल के बताया जा रहा होता है। कुरान की आयतें हमें बता रही होती है, हमारी इस्लाह कर रही होती है। हमें बार बार खुद को याद दिलाना है कि मेरे पास एक सुई भी अगर है ना, तो वो मेरे रब का एहसान है मुझ पे। मेरा कोई कमाल नहीं है। मुझसे बड़े बड़े लोग मुझसे ज्यादा मुश्किल हालात के अंदर रह रहे हैं। मेरे रब ने मुझ पर बड़ा एहसान कर दिया, मुझे उसने उन आजमाइशों में नहीं डाला, मुझे अल्लाह ने शुक्र की आजमाइश में डाला। मेरे पास जो कुछ है मेरे रब का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। बस ये किस्सा आदम और इब्लीस का एक बहुत बड़ा सबक है जो मुझे और आपको यहाँ से लेकर उठा है। अल्लाह हमें लेने वाला बनाए, अल्लाह हमें अंदर से वाकयतन आजिज़ी अता फरमाए। लोगों के सामने दिखावे के लिए आजिज ना बने, हम अपने रब के सामने आजिज बंदे बनने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 35 देखते हैं। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो। पहले फरिश्तों जिन्नात की वफादारी का इम्तिहान हुआ, अब आदम अलैहिस्सलाम की वफादारी और इताअत का इम्तिहान होने जा रहा है। पहले का इम्तिहान फरिश्तों का था और जिन्नात का था। अब आप देख लें यहाँ पे अल्लाह कहते हैं हमने कहा आदम से कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों क्या करें, जन्नत में रहें। ये जन्नत कौन सी जन्नत थी? दो बड़ी आरा हैं। एक जन्नते आसमानी, वो जो मोमिनों को क़यामत के बाद मिलेगी। दूसरी जन्नते आजमाइश, एक आरजी जन्नत, आरजी ठिकाना जो कहीं जमीन से ऊपर ही कहीं आरजी तौर पर बतौर इम्तिहान बना दिया। ये जन्नत असलन कोई रूहानी तरबियत का थी, एक ऐसा खूबसूरत माहौल जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को इब्तदाई ट्रेनिंग देने के लिए अल्लाह ने वहां बसाया, ताकि वहां जाकर सबसे पहले जो चीज वो लर्न करें वो क्या है, इताअत क्या चीज है और नाफरमानी क्या चीज है, बंदगी क्या चीज है और सरकशी क्या चीज है। उनका पहला लेसन इस चीज के फर्क से शुरू हो, ये ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर इनको रखा गया। अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम के रिश्ते की इब्तिदा भी अल्लाह की जन्नत में हुई। पहला रिश्ता कायम हुआ उस जन्नत के अंदर। वहां पे सब कुछ था, मोहब्बत भी थी, नेमतें भी थी, आजादियां भी थी, सब कुछ था। बस एक चीज थी जिससे इनको रोका गया था। अब आप देखें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमने कहा आदम से कि तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रहो और क्या करो, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा, जहां से जो चाहो सैर होकर खाओ, जो चाहो खाओ। अब आप देखिए कि सब कुछ खाओ, जितना मर्जी खाओ, जी भर के खाओ, बाफरागत खाओ, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन क्या करना है, वला तक़रबा, और तुम दोनों नहीं जाना, हाज़िही शजरा, करीब नहीं जाना इस दरख्त के। अब आप देखिए कि एक दरख्त से रोका गया। अब ये जो दरख्त है ये क्या था असल में? अब आप देखें अल्लाह ताला को मालूम था कि ये दरख्त है, अल्लाह ने बनाया था ना वो दरख्त भी, जन्नत भी अल्लाह ने बनाई। मैंने आपको बताया ना कि वो एक ट्रेनिंग सेंटर था, एग्जामिनेशन रूम था, वहां पे बसा के उनको वहां पे रिहर्सल करवाई जा रही थी, फुल ड्रेस रिहर्सल, ये प्रैक्टिकल भी देख लें कि दुनिया में ये जाएंगे किस किस्म के इम्तिहानात से इनको वास्ता पड़ेगा, यहाँ से सीख कर जाएंगे। एक दरख्त से रोका गया, इसके बारे में कुरान ही बताता है कि इस दरख्त को शजरतुल खुल्द कहा जाता है, हमेशगी का दरख्त। ये क्या था, इम्तिहान था।
کون سا امتحان؟ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والا امتحان، اطاعت اور صبر کا امتحان۔ جیسے ایک ماں بچے سے کہتی ہے کہ یہ لو سب پڑا ہوا ہے کھانا، یہ کھا لو، لیکن وہ اس برتن کو نہیں ہاتھ لگانا، یہ بڑا گرم ہے۔ بچے کو بعض دفعہ آئیڈیا نہیں نہ ہوتا، بعض دفعہ بہت چیزیں گرم گرم لا رہے ہوتے ہیں، ماں تو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں اب اس کا مطلب کہ ماں نے بچے کی آزادی چھین لی ہے۔ ماں اصل میں کیا چاہتی ہے کہ بچہ کہیں اپنا ہاتھ بے دھیانی میں جلانا بیٹھے، وہ کھانا وہ چیز اپنے اوپر گرانا بیٹھے، بچہ بہت تکلیف میں آ جائے گا۔ ماں نے بچے کو بچایا، یہ امتحان آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان لیا کہ بھئی سب کچھ کھاؤ، ولا تقربا ہذہ شجرہ، اس درخت کے قریب نہیں بس۔ یہ آزادی نہیں چھینی گئی، لیسن دیا جا رہا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ چونکہ ان کو آزادی یہاں پہ ملی ہوئی ہے، ارادہ بھی ہے، آزادی بھی ہے، اختیار بھی ہے، یہ لازماً اس درخت کے قریب جائیں گے۔ پتہ تھا اللہ کو، اللہ کو پتہ تھا یہ نافرمانی کریں گے، یہ سب کچھ پتہ تھا، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری سکھانے کا پیریڈ چل رہا تھا نا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اسٹوڈنٹ کرے گا یہ سب کام۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم سے مراد اپنے مقام سے نیچے آنے والے، اپنے نفس کو محروم کرنے والے، نافرمان۔ نافرمانی صرف جرم نہیں ہوتی بلکہ اپنی عزت کھونے کا راستہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کا تاج اتار دیا جائے۔ پہلے زمانے میں تاج ہوتے تھے نا، تاج سے محروم کر دیا، تخت سے محروم کر دیا۔ آج کل آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہوتے ہیں پرائم منسٹر وغیرہ، ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ان کو ڈسمس کر دیا، اسمبلیاں ڈسولو کر دی، تو وہ ختم کھو بیٹھے نا اپنا وہ جو ایک ان کو ایک ووٹ کے حوالے سے جو ایک مینڈیٹ ملا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم اپنے بلند مقام سے گر جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کر کے تم خود کو خود نیچا دکھاؤ گے، لہٰذا تم یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہاں سے سبق کیا ملتا ہے ہم سب کو کہ جنت کے دروازے خواہشات سے نہیں کھلتے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور وفاداری سے کھلتے ہیں۔ یہ سبق سکھایا گیا۔ دوسرا سبق یہ ہے، اللہ نے انہیں کہا کہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا۔ آج ہمارے لیے دنیا میں اللہ نے کافی درخت کھڑے کر دیے ہیں۔ کوئی جھوٹ کا درخت ہے، کوئی بے حیائی کا درخت ہے، کوئی حرام رشتوں کا درخت ہے، کوئی منافقت کا درخت ہے، کوئی شرک کا درخت ہے۔ بہت درخت نہیں ہے کہ میں کہوں ہزاروں کی تعداد میں درخت ہیں، کچھ درخت ہیں ہمارے لیے۔ اللہ نے کہا پوری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہاری مخدوم ہے، آزادی ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، سب کچھ کھاؤ، انجوائے کرو، بس یہ کچھ درخت تمہیں ارد گرد ملیں گے، ان کے قریب نہیں جانا۔ لیکن چونکہ انسان ہے، اس کی سرشت میں وہ ایک فطری طور پر شاید اس طرح سے ہے کہ وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے۔ تو اب جب وہ ٹینڈنسی ہے تو اس کو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اس مزاج کو ہینڈل کرنا ہے، اس نے کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں یہ سارا آدم علیہ السلام کے، ہمارے باپ کے قصے سے، ہماری ماں حوا کے قصے سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اگر وہ غلطی ہو جاتی ہے، اگر تم اس درخت کے قریب اللہ کی حکموں کو پامال کرتے ہوئے چلے جاتے ہو، اگر تم بے حیائی کر بیٹھتے ہو، اگر تم حرام زنا کے اندر جا پڑتے ہو، اگر تم سے شرک کا معاملہ اس درخت سے کھایا جاتا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آگے پھر اگلی آیات میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توبہ کا طریقہ وہاں پہ پھر اللہ نے انہوں نے اعتراف کیا، درخت کا پھل کھایا، پھر ان کو ندامت فیل ہوئی، پھر اللہ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے، پھر انہوں نے توبہ کی۔ انسان کے لیے دنیا کے اندر یہی سٹائل ہے جو کہ اس کو اختیار کرنا۔ یہ بات کلیئر ہوگی؟ چلیں آگے آ جاتے ہیں آیت 36 پہ۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا، ازلّہ صرف اماں حوا کو نہیں پھسلایا
دونوں کو پھسلایا، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ بھی بڑی اپنی کتابوں میں اور چیزوں میں بڑی چینجز کی. انہوں نے کہا کہ اما حوا جو ہے نا وہ نعوذ باللہ بہت گناہگار تھی، ان کی غلطی ہوئی عورت ہونے کی حیثیت سے، اور ان کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے خود بھی پھل کھایا اور انہوں نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور ان کی وجہ سے پھر آدم علیہ السلام نے بھی پھل کھایا اور وہ دونوں جنت سے نکلے، اور قصوروار کون ہے؟ وہ عورت ہے. اور یہ کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ہماری بھی کچھ پرانی کتابوں میں ایسے بنی اسرائیل کی جو یہ کہتے ہیں نا بنی اسرائیلی روایات، یعنی ان کی جو تفسیریں ہیں وہاں سے ہم نے بھی اٹھا کر چیزیں اپنی تفسیروں کے اندر لکھ لی اور ہم نے بھی یہ کوٹ کرنا شروع کر دی. لوگ کہتے ہیں یہ کہ جی جو خاتون کو پیریڈز ہوتے ہیں، جو اس کو بچے کی پیدائش کے بعد پیریڈز کا جو نفاس کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کی سزا بھگت رہی ہے عورت. قیامت تک کی آنے والی عورتیں یہ سزا بھگت رہی ہیں کہ کیوں اس نے اما حوا نے اس وقت پھل خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی بہکایا. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے ان کی شان کو بالکل کلیئر کر دیا. اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلایا. شیطان نے ایٹ اے ٹائم آیا، آ کر کہا کہ بھئی آؤ. یہ جو پھسلانا ہے اَزَلَّهُمَا، ان کو لغزش میں ڈال دیا، ایسا وسوسہ یا خیال دیا جس سے ان کی فطری کمزوری نمایاں ہوئی. سورہ اعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ لائے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا. وسوسہ دل میں خیال ڈالنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ فریب انگیز ممکن ہے وہ آ گیا ہو، اس نے فریب انگیز گفتگو کی ہو. دونوں امکانات موجود ہیں، یا وسوسہ ڈالا ہے یا آ کے بات کی، دونوں امکانات موجود ہیں. بہرحال شیطان نے کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے حکم کے تحت وسوسہ ڈالا، کیونکہ اللہ نے اس کو آزادی دی تھی اس چیز کی. یہ آزمائش کا ایک حصہ تھا کہ اس کو اجازت ملے گی. اس نے اجازت مانگی تھی اللہ سے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ تم جو وسوسے ڈال سکتے ہو تم جا کر وسوسے ڈالو. شیطان پھسلانے کیوں آیا تھا؟ اصل بات وہی ہے کہ جب اسے بھی جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا نا، تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ بھئی یہ جس مخلوق کے لیے آپ نے مجھے یہاں سے نکالا، میں تو ہزاروں سال سے یہاں بیٹھ کر صرف عبادت اللہ انجوائے کر رہا تھا، تو آپ نے مجھے نکالا یہاں سے، یعنی اللہ پہ الزام دھر دیا نا، یعنی میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، میں تو عبادت کرنے والا تھا، آپ نے مجھے نکالا ہے، لہٰذا میں اب اس مخلوق کو بھی صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا، میں بیٹھوں گا توحید کے راستے پر. اور یہ جو دشمنی تھی فَأَزَلَّهُمَا، یہ اس تکبر کی وجہ سے تھی، اس حسد کی وجہ سے تھی، اس چیلنج کی وجہ سے تھی جو کہ اس وقت اس کو انسان کے ساتھ ہوا اور اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا. یہ وسوسہ کس انداز کا تھا؟ قرآن میں آتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، دلکش الفاظ کے ذریعے تھا. اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں اپنی زندگی کا راستہ نہ بتاؤں؟ پھر سورہ اعراف میں آتا ہے جھوٹی قسم کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. یعنی ایسے جملے کہ جیسے جھوٹ کا زہر لپٹا ہوا ہے اور اوپر انتہا درجے کی اس نے شیرینی جو ہے نا وہ کوٹ کر دی. گویا اس نے اپنے الفاظ، جذبات اور جھوٹی خیرخواہی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کی نیگیٹو برین واشنگ کی. یہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت کا آغاز تھا کہ دیکھو شیطان کو کیسے اجازت ملی ہے اور کیسے وہ اپنی اس اجازت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے جس حالت میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا کر چھوڑا. فی سے مراد وہ مقام جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، جنت کی جگہ، اللہ کا قرب، ان کی معصومیت، ان کی عزت، سب کچھ سے اس نے اس کو محروم کر دیا. گویا یہ جنت سے صرف نکالا نہیں جا رہا تھا بلکہ معصومیت کی چادر ان کے اوپر سے ہٹائی جا رہی تھی. ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا تھا، ظاہری بات ہے وہاں بہت سارے خطرات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ وسوسے، شوگر کوٹڈ گناہوں کی طرف ٹیمپٹیشن دینا ہے، شوگر کوٹڈ ہے، ان کے اوپر اس نے کور چڑھایا ہوا ہے اور وہ سامنے کینڈیز بنا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کتنی زبردست چیز ہے، یہ کتنا زبردست کام ہے، یہ کتنی اچھی چیز ہے، اور اندر اس کے کیا ہے؟ انتہا درجے کا
زہر بھرا ہوا اس میں. یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ کچھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. اب اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اب یہاں سے اتر جاؤ, اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اتر جاؤ. اب جنت میں رکھا, ٹریننگ پیریڈ بتایا گیا کیا ہوگا, کیسے شیطان آئے گا, کیسے برین واشنگ کرے گا, اور پھر اللہ نے آپ کیا کہا, اترو نیچے. یہ مرحلہ تربیت کا اصل آغاز ہوا یہاں سے. اب آپ کے سامنے پہلا امتحان رکھا گیا. اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور اما حوا کو آپ تو پہلے امتحان میں ناکام ہوئے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ نے یہ رکھا سارا سسٹم کہ ایسا ہوگا, کیونکہ سکھانا تھا نا ان کو. اچھا, اللہ نے فرمایا کہ اترو یہاں سے, بعضکم لبعض عدو. کیا دشمنیاں ہوں گی؟ 3 طرح کی دشمنیاں ہوں گی اب زمین پہ. نمبر 1, انسان اور شیطان کی سب سے پہلی دشمنی. نمبر 2, نفس, اپنے نفس اور حق کے اندر کشمکش, نفس کی اور حق کی دشمنی. نمبر 3, انسانوں کی انسانوں سے دشمنی, جھگڑے, حسد, کینے, بغض, فساد, لالچ, پیٹھ پیچھے چھرے گھونپنا, منافقتیں, ساری بیماریاں جس میں ہم دوسروں کے دو بدو ہو جاتے ہیں, فیس ٹو فیس ہو جاتے ہیں. یہ 3 طرح کی دشمنیاں اللہ نے کہا جاؤ دشمنیاں ہیں آپ تمہارے درمیان. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. مستقر, عارضی قیام کے رہنے کی جگہ. مستقر کس کو کہتے ہیں؟ عارضی تمہارا قیام ہوگا زمین پہ, ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے. مستقر کا معنی یہ ہے, ٹھیک ہے. اور متاع, فائدہ, ساز و سامان, وسائل, کھانا پینا, رہائش, تعلقات, سب کچھ دیا جا رہا ہے. لیکن کب تک؟ الہین, ایک خاص وقت تک. ہمیشہ کے لیے میں یہ تمہیں نہیں دوں گا زمین میں, ایک خاص ٹائم تک دوں گا. اور وہ خاص ٹائم کون سا ہوگا؟ موت تک. تمہاری موت تک وہ تمہیں چیزیں ملیں گی, اویلیبل ہوں گی. اور پھر اوورآل جو زمین کو ملے گا وہ قیامت تک ہوگا, جو پورا سسٹم چلے گا. الہی دونوں چیزیں آتی ہیں, فرد کی موت ہے اور پوری زمین کے حوالے سے دیکھیں تو قیامت تک کا معاملہ آ جاتا ہے. گویا زمین پہ جاؤ, وہ ایک ٹیسٹ سینٹر ہے. جو نمبر لوگے وہ نمبر جنت میں داخلے کے لیے بنیاد بنے گی. ان نمبروں کو حاصل کر کے میرٹ پہ آؤ گے. گویا ایز اے اسٹوڈنٹ جنت کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے, وہ میرٹ اچیو کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. وہ اصل گھر نہیں ہے, وہ ایگزامینیشن سینٹر ہے. دنیا ایگزامینیشن سینٹر ہوگی. جاؤ جا کر کما کے لاؤ نمبر, جاؤ جا کر نمبر مین نیکیاں کما کے لاؤ جو تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے. لیکن دھیان رہے تم اکیلے نہیں جا رہے زمین پہ. بعضکم لبعض عدو, تمہارا ایک خطرناک دشمن بھی ساتھ جا رہا ہے, اسے اپنا دشمن سمجھنا. آج اس نے تمہیں اس دنیا کی عارضی جنت سے محروم کر کے, وہ جو اللہ جہاں پہ ہے نا, مطلب وہ سارا معاملہ چل رہا ہے, ڈائلاگ چل رہا ہے, تمہیں اس کی عارضی جنت سے محروم کر کے تمہیں بتا دیا کہ کیا اس کے پاس پاورز ہیں, میں نے دی ہیں اس کو, کہ اگر تم اس کی باتوں میں آئے تو وہ اتنا اثر انداز ہوگا کہ وہ تمہیں اللہ نہ کرے ابدی بادشاہی سے ہی محروم نہ کر دے. اگر تم اس کی باتوں میں آ گئے, اگر تم نے اس کے وسوسوں کو لے لیا, ہے نا بہت سخت بات. کہاں ہم عمل کرتے ہیں ان باتوں کے اوپر؟ قرآن سے جڑنا, قرآن کلاسز سے جڑنا, یہ ہمیں ایک طرح سے سپورٹ کرتا ہے, انرجی دیتا ہے, ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتا ہے. ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں, سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی شیطان کے ہتھے نہ چڑھ دو, وہ تو بہت سخت دشمن ہے, وہ تو بیٹھا ہوا ہے ہمارے انتظار میں ہمیں ہائی جیک کرنے کے لیے, کڈنیپ کرنے کے لیے, ہماری زندگی کو بالکل ہائی جیک کر لے گا, وہ اٹھا کے لے جائے گا ہمیں کہیں اور.
जहां हमें नहीं जाना चाहिए, वो तो हमारी मौत का सामान करने वाला है। अल्लाह तो हमें जिंदगी दे रहे हैं, अल्लाह ने तो हमें हदायत दी है। तो हम सब के लिए जो सवाल यहाँ पर है कि हमारी जन्नत में वापसी की कुंजी क्या है, सीखना है ना हमें, कुरान हमें बताएगा कुंजी क्या है, कैसे उस कुंजी से हमने जन्नत के दरवाजे खोलने, उन उस कुंजी को हमने साथ लेकर जाना है और बड़ी हिफाजत के साथ हमने उसे लेके जाना है। और वो कुंजी इंतहा दर्जे की कीमती कुंजी है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलने हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या हम सब अपनी अपनी कुंजियों की हिफाजत कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमने उनके हाथ में उनकी कुंजियां पकड़ा दी, थमा दी और उनको बता दिया कि भाई अपनी अपनी कुंजी की, अपनी अपनी की हिफाजत करो और उसको बड़ा हिफाजत से संभाल कर जिंदगी की आखिरी सांस तक हमें लेकर जाना है, वरना शैतान ने आकर हाईजैक करना है, उसने कुंजी उड़ा लेनी है हमारी, बैठे रह जाएंगे फिर, मुंह तकते रह जाएंगे हम। दूसरा सवाल ये है कि हम जमीन के इम्तिहान में किस तरह कामयाब हो सकते हैं। ये भी एक सीखने की बात है ना। वापसी की कुंजी क्या है, जमीन के इम्तिहान में कामयाब कैसे होना है, ये सवाल है जिनके जवाब ढूंढने हैं हमें कुरान के जरिए। याद रहे, जमीन की हर आजमाइश, जमीन का हर दरख्त हमें जन्नत की तरफ वापस ले जाने का एक मौका फराहम करता है कि हम उसकी तरफ देखे भी नहीं, और अगर हमने देख ही लिया तो फिर हम उससे कैसे वापस पलटे, कैसे हम अल्लाह की तरफ वापस पलटे। याद रहे कि जब कभी दिल में कोई नफरत आए किसी के लिए, कोई गुस्सा आए, कोई हसद आए, कोई दुश्मनी आए, तो सोचना है कि मैं जमीन पे ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, मेरा इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह चाहते हैं कि मैं दुनिया में रहकर अपनी इस आजमाइश में सुरखरू हूँ। ये दुश्मनी, ये नफरत के दरख्त अब मेरे सामने आ गए हैं। अल्लाह ने मुझे इनके करीब जाने से मना किया, अल्लाह ने मुझे इनका फल खाने से मना किया, जैसे मेरे बाप आदम को उस शजरा खुल्द के करीब जाने से मना किया था। मैं बचूंगी तो मैं जन्नत की उस कुंजी को इस्तेमाल करके जन्नत के अंदर दाखिले का अहल दाखिले की अहल साबित होगी। और अगर मैं नहीं करूंगी, मैंने भी अपने आप को अपने नफ्स के ऊपर छोड़ दिया, शैतान के हाथों पे छोड़ दिया, और वो जो दुश्मनियां और वो जो नफरतें और वो जो हसद और वो जो बद अखलाकियां और वो जो बेहयाइयां शैतान मुझसे करवाना चाह रहा था, मैंने आंखें बंद करके उन सारे कामों को एंजॉय करके दुनिया में किया, तो गोया फिर मैंने वो दरख्त के सारे फल खा लिए जिससे मुझे रोका गया था। अल्लाह हमें ये बात सीखने और समझने वाला बनाए, और ये सारी बातों का जवाब हम कुरान से जुड़कर सीखेंगे, हम अपनी तरबियत करेंगे, कुरान की रोशनी में अपने वसवसों को चेक करेंगे। ये वसवसा शैतान की तरफ से आया, मेरे नफ्स की तरफ से आया है। नफ्स की ट्रेनिंग भी तो शैतान ही कर रहा होता है ना असल में, मुझे तबाही से कैसे बचना है। शैतान का पहला वार ही यहाँ से शुरू होता है। अल्लाह हमें उसके वारों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और फिर जब हम समझेंगे तो फिर हम बचने की कोशिश करेंगे, और फिर हम बचेंगे कैसे, अल्लाह ने उसका सोल्यूशन भी दिया। ये किस्सा आदम और इब्लीस अभी खत्म नहीं हुआ, आयत 39 तक अभी हमने इसको पढ़ना है। सोल्यूशन भी साथ ही दे दिया अल्लाह ताला ने, टिप्स भी दे दी, इलाज भी दे दिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने अंदर अमल की शम्मा को रोशन करें, यकीन की शम्मा को रोशन करें, और हम फिर अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के अंदर माहौल को, अपने बहन भाइयों को, हम सबको असलन कुरान से जोड़ने वाले बने। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे इस सफर को हमारे लिए आसान बनाए। तो यहाँ पे हम इसे रोकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।